अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें हैं जी, आज कुछ अहम और एक तो इमरान खान साहब के साहबजादों के पाकिस्तान आने के ऐलान के बाद से मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है और इसके ऊपर काफ़ी दिलचस्प किस्म के एनालिसिस भी जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो इससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला भी किया है केपी हुकूमत ने। क्या उसके मकासद हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज लाहौर में काफ़ी बारिश हुई और उसके बाद की सूरत हाल क्या रही आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक दफ़ा फिर से आज बहुत डिस्कस हो रही हैं और उसकी वजह क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, चैनल की बात हुई तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तमाम आप लोग जो कि पहले ही आज़ाद सहाफ़ियों को, सच बोलने वाले सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करना जारी रखिए। और मैं ख़ुद भी वैसे अपने तौर पर भी ये सोच रही हूँ कि एक और यूट्यूब चैनल जो है वो आपके साथ राब्ते के लिए बनाया जाए और इसमें कंटेंट जो है वो ज़रा डिफरेंट किस्म का होगा। जो यहाँ के रूटीन के करंट अफेयर्स के मामलात हैं वो तो हम ज़ाहिर इस चैनल पे शेयर करते हैं, लेकिन उस चैनल के ऊपर मैं मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपनी सजेशंस दे दीजिए कमेंट्स में कि आप क्या और कुछ कंटेंट में देखना या सुनना चाहते हैं, और एक राब्ते का ज़रिया भी बहरहाल वो हमारा रहेगा। तो एक बैकअप चैनल जो है वो हमारे साथ साथ चलेगा। तो उसका लिंक और उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूंगी, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें और मज़ीद लाइनअप और रिफ़ाइन हो जाएं। अब आ जाते हैं जी यूट्यूब चैनल्स के हवाले से। तलाल चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आज जो है वो डिस्कशन में है। तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर फरमाते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं इनमें से ज़्यादातर लोग तो भगोड़े हैं। और वैसे ये लोग जब नून लीग वाले किसी को भगोड़ा कहते हैं ना तो काफ़ी हंसी भी आती है, क्योंकि इनकी तो तारीख़ मतलब यही है ना क़यादत की, कि कभी मुशर्रफ साहब के साथ डील करके जाते रहे हैं, कभी बाजवा साहब के साथ डील करके भाग गए, कभी किसी और के साथ डील करके। तो मतलब जब आप खुद इतनी डील्स करें और मुल्क से बाहर जाएं और अपनी चॉइस से जाएं तो फिर आप दूसरों को भगौड़ा कहें तो ये कोई बात जचती नहीं आपके ऊपर। बाकी लोग तो कोई अपनी ज़ाहिरी सी बात है जान बचाने के लिए, कोई अपने फ़िक्र माश की वजह से, कोई अपनी फ़ैमिली को लेकर हिजरत करने पर मजबूर हुआ, लेकिन आपके साथ मामला तो ये थे कि आप लोगों ने उसूलों के ऊपर समझौता किया और उसके बाद आप चले गए। तो बहरहाल कहते हैं कि जी इनमें से ज़्यादातर तो भगोड़े हैं। और दूसरा फरमाते हैं कि जी इन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, फ़ेक न्यूज़ फैलाई और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, उसकी बुनियाद के ऊपर इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं इनको बंद किया गया और बिल्कुल सही फ़ैसला है। बल्कि वो तो ये भी फरमा रहे हैं कि मज़ीद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये जो इनकी सारी गुफ्तगू है ये काफ़ी मेरा ख़्याल है आईना दिखाने के लिए उन लोगों के लिए काफ़ी है जो अभी भी कोई सोच रखते हैं कि शायद PMLN के अंदर कोई जमहूरी रिवायात बाकी हैं। हम तो बहुत अरसे से ही ये शोर मचा रहे हैं कि इनका असल जो है वो आपको अब छुपता हुआ नज़र नहीं आएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद एक्सपोज होंगे कि जो ये इनके वोट को इज़्ज़त दो के नारे थे, जमहूरियत की, मिसाक़े जमहूरियत की जो कस्में थीं, वो सब की हकीकत क्या थी वो अब आज आपको खुल के नज़र आ रही है और हर जगह नज़र आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि अभी तो इनके जो अपने बहुत से लोग हैं वो भी इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये एक गलत फ़ैसला है, क्योंकि आपने दूसरी पार्टी को सुना तक नहीं, उसके आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जाना तक नहीं, उनको कोई हक़ दिफ़ा नहीं दिया और एक तरफ़ा कार्रवाई की। तो एक तो ये एक कानूनी तौर पर इसमें बहुत बड़ा सुकम है। दूसरी बात ये है कि आप ये तय कर चुके हैं, किसने और कब कैसे ये तय कर लिया कि जी ये सब जो मवाद था ये कोई रियासत मुखालिफ मवाद था, किसी को आपने कोई मौका ही नहीं दिया। और तीसरी बात ये कि आप अब कह रहे हैं कि जी हम उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। तो अगेन वही बात है कि क्रिमिनल कार्रवाई तो आप तब करेंगे जब वो यहाँ पे, पहली बात तो अक्सर तो लोग इनमें से यहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि वो PMLN जो कि मतीउल्लाह जान साहब को इतना पाए का सहाफ़ी कहा करती थी, आज वो उनको कैसे मुल्क दुश्मन साबित करेगी। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि हमें तो इन लोगों का अंदाज़ा था लेकिन अब ये ख़ुद को ख़ुद ही एक्सपोज़ करना शुरू हो गए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना।
ہم دیکھیں گے کہ وہ آوازیں جو ان کو پہلے کبھی بڑی اچھی آوازیں لگا کرتی تھی وہ کس طرح ان کے خلاف آج ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف ہیں، مطلب وہ ریاست کے ہی خلاف ہیں. مطلب ہے کہ آپ مخالف آواز سننے تک کا جو ہے وہ کوئی حوصلہ نہیں رکھتے، کوئی اس کا مارجن نہیں رکھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں بس ساری جو قوم ہے وہ ایک لائن پہ سوچے اور وہ لائن بھی وہی ہو جو ہم ان کو دیں. ویسے یہ الگ بات ہے کہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ ایک لائن پہ سوچ رہی ہے، لیکن وہ لائن نہیں ہے جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں، وہ ایک مختلف لائن ہے. اور وہ لائن کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. وہ لائن ہے جناب کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے. وہ لائن یہ ہے کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہو. وہ لائن یہ ہے کہ ملک میں جو جمہوریت ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اور اس کے لیے بنیادی باتیں یہ ہیں کہ جو قوم کا مقبول ترین لیڈر ہے اس کو رہا کیا جائے، ایک فریش الیکشن اور بالکل جس کو کہا جائے صاف شفاف الیکشن وہ کروایا جائے، اور یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ظلم و ستم کا سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تو قوم تو بالکل یکجا بھی ہے اور متحرک بھی ہے اور بالکل ایک لائن پہ کھڑی ہے. اب یہ جو مخالف قابض ٹولہ ہے یہ سوچ رہا ہے کہ جی باقی سارے قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے لائن کے اوپر سوچنا شروع کر دے تو پھر سب ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ طلال چودھری صاحب کی گفتگو، اور یہ سب گفتگو آپ سنبھال کے رکھیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اب دیر ہے کہ یہ تمام سٹیٹمنٹس جو ان کے آج کے دور کے ہیں یہ ان کے کس طرح سامنے کل کو آئیں گے اور پھر ان کے لیے دفاع کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اپنے حق میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ جمع خاطر رکھیے. دوسری طرف کے پی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ انہوں نے جو شمالی وزیرستان میں اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں، جو وہاں کی ایک صورتحال ہے، کیونکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ آپریشن نہیں چاہتے، وہ کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لوگ مارچ کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں. اور کل تو یہ بھی خبر چھپی ہوئی تھی کہ آج آلموسٹ کرفیو جیسا سما تھا اور لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے روزمرہ معاملات کے لیے باہر نہ نکلیں. تو وہاں پر جو حالات ہیں وہ کافی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل معمول پر نہیں ہیں بلکہ کشیدہ ہیں، اور ایسے میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آ رہے. تو اس ساری صورتحال کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پہلے بھی کے پی حکومت کی طرف سے ایک جرگہ منعقد کیا گیا تھا جس میں انہوں نے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے وہاں کے ان کو انوائٹ کیا تھا اور اس کے اوپر چیزیں طے کی تھیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کے پی حکومت کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائے، کسی کنسنسس پہ بھی پہنچ جائے، کیا وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کنسنسس کو وہ رسپیکٹ دیں گے؟ کیا وہ یہ سوچیں گے کہ جی وہاں کے مقامی لوگ اور وہاں کی جو نمائندہ حکومت ہے ان کا کیا فیصلہ ہے، وہاں کے جو مختلف آوازیں ہیں اپوزیشن کی بھی وہ کیا سوچ رہی ہیں، اور وہ اس کو خاطر میں رکھیں گے یا پھر وہ اپنے طور پر اپنے جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کروانے کی کوشش کریں گے؟ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جرگہ بھی ہوا چیزیں طے بھی ہوئیں، لیکن اگر ان کو فالو نہ کیا جا سکے تو پھر فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کے پی حکومت ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت کوئی ہارڈ سٹینس نہیں لے پاتی، اور ان کی طرف سے بھی ایک ہمیشہ کمزوری کہہ لیں یا کچھ آپ اس کو کمپرومائز کہہ لیں، لیکن وہ نظر آتا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں، وہ اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. بہت سی ٹرانسفرز پوسٹنگز کے اوپر، بہت سے معاملات کے اوپر ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کی ظاہر ہے وہ گرپ نہیں ہے اس خاص طور پر اس علاقے میں کہ جو ان کے انڈر ہے، بظاہر آئینی طور پر ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. لیٹس سی کہ یہ کے پی حکومت کا جو اقدام ہے آل پارٹیز کانفرنس کا یہ کس طرف جاتا ہے. ویسے خیبر پختونخوا سے ایک انٹرسٹنگ خبر آج یہ بھی آئی ہے کہ سمر بلور ہارون صاحبہ جو کہ اے این پی کی خاتون رہنما تھیں، انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی، اور ساتھ ہی یہ بھی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ابھی آئینی فیصلے کے نتیجے میں، غیر آئینی فیصلے کے نتیجے میں ان لوگوں کو ملی ہیں ایکسٹرا، تو اس کے طور پر اس میں ان کا نام بھی نامزد کیا گیا ہے. تو یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ خبر لگی کہ ایک تو اے این پی جس طرح سے سکڑتی چلی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا اس کے اوپر یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ ایک تو ہے کہ جی آپ کسی نظریے سے متاثر ہو کر اور کسی خاص پرسپیکٹیو میں کسی بات کے اوپر اگر آپ کی اپنی پارٹی سے نہیں بنی اور اس کے بعد آپ کسی اور پارٹی کو اپنے نظریات سے ہم آہنگ دیکھتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کوئی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں.
لیکن جس کے فوری بعد یہ اعلان ہو جائے کہ جی یہ سیٹ بھی ان کی ہوگی، تو اس سے تو واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نظریاتی تبدیلی نہیں آئی ان کی سوچ کی، بلکہ انہیں یہ لگا کہ جی یہاں پر قومی اسمبلی کی سیٹ مل رہی ہے تو انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا۔ تو یہ بہرحال ایک آج کی سیاست کا خاصہ ہے کہ جو لوگ جہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاور ہے، یہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں، مبارک زیب کو آپ دیکھ لیں، پی ایم ایل این کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے جو منحرف لوگ ہیں اب تو وہ بھی جا کے وزارتیں مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو 26ویں ترمیم میں خدمت کی ہے تو ہمیں بھی کچھ کسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو سسٹم میں جس کو جہاں جہاں بھی اپنی مدد کے طور پر کچھ مل سکتا تھا اس کے بدلے میں، تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پر ملی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو جی یہاں پہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، تو انہوں نے بھی جا کے پی ایم ایل این جوائن کر لی۔ بہرحال پی ایم ایل این میں ہو یا عوامی نیشنل پارٹی میں، فی الحال تو دونوں پارٹیز کا ایک ہی جیسا حال ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ان کی عوامی مقبولیت کے حساب سے بھی، نظریے کے حساب سے بھی۔ حالانکہ عوامی نیشنل پارٹی کی ماضی میں تو ایک ظاہر ہے اپنی اسٹرگل ہے، اور ان کی جو ایک نظریہ تھا اس کو لے کر کے آگے کچھ عرصہ تو یہ لوگ چلے بھی، لیکن اس کے بعد پھر جس طرح سے چیزیں ہوتی گئی وہ سب کے سامنے، اور اب تو یہ ایک بالکل عام سی کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہ کوئی بھی، اور آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں یا کسی بھی اور پارٹی کو دیکھ لیں تو اسی طرح کی ایک عام پارٹی ہے۔ نظریے شذریے ان تمام پارٹیز کو آج کل بھولے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی نظریے کی بات ہو رہی تو مجھے یاد آ رہا تھا، چونکہ آج فاطمہ جناح صاحبہ کی برسی ہے، اور فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ تھی، اور ساری ان کی جو اسٹرگل تھی وہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہی، آزادی پاکستان کے لیے جو ان کی ظاہر ہے ایک جدوجہد تھی اپنے بھائی کے ساتھ، وہ رہی۔ اور میں اس بات پہ آج اتنی حیران تھی یہ سوچ کر کے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ جا کر دوسرے جو جرنیل ہیں ان کو اور ان کے حامی لوگوں کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے اور فاطمہ جناح کو غلط کہہ رہے ہوں گے، اور ان کی اسٹرگل کے اوپر کویشچن کر رہے ہوں گے، اور جو قابض جرنیلی ٹولہ تھا اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ کے حیران تھی اس بات کے اوپر کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ آج میں یہ بھی دیکھ رہی تھی اخباری تراشے اس وقت کے جنگ کے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا ایون آخری دیدار تک نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور جو لوگوں نے وہاں پہ شرکت کرنے کی کوشش کی نماز جنازہ میں اور آخری دیدار کے لیے کہا، ان تک کو جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ ایک خبر میں یہ تک لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے غسل دیا ان کا یہ بیان ہے کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی لیڈر، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ لیاقت علی خان ہوں، چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں، خود قائد اعظم محمد علی جناح کیوں نہ ہو، ان کی موت جو ہے وہ بڑی پراسرار سی ہوئی۔ اور اس پراسرار موت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی میں نام اس میں شامل کروں گی، تو یہ سارے جو نام ہیں یہ پراسرار موتیں ہوئی ہیں، اور ان کی کوئی آپ کو ایک تمام تر طاقت کے باوجود بھی کبھی کوئی ان کی حقائق اور کچھ جو معلومات ہیں وہ بہت تفصیل سے وہ سامنے نہیں آ سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اوپن سا کیس تھا اور ان کی کچھ معلومات بھی بہرحال آ گئیں، لیکن باقی ان تمام لیڈرز کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ان کی موت ہمیشہ معمہ بنی رہی۔ اور فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی موت سے چند دن قبل وہ ایک شادی میں موجود تھیں، 2-3 دن قبل، اور بالکل خیریت سے تھیں، حشاش بشاش تھیں، اور پھر اچانک یہ خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر جس حالات میں انہیں دفنایا گیا اس نے بہت سی شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ کہ ان کی موت کیسے اور کس حالات میں ہوئی، لیکن جو انہوں نے سیاست پاکستان بننے کے بعد بھی کی، اور جس انداز سے جو آپ کو پتہ ہے صدارتی انتخاب کا معاملہ تھا اور اس کے اوپر جو ان کی اسٹرگل تھی، اس کے بعد میں یہ آج کے حالات کے ساتھ اس کو جب کمپیئر کری تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو بانی پاکستان کی بہن کے اوپر شک کر رہے ہوں گے یا ان کے حوالے سے کردار کشی میں ملوث ہوں گے، کس طرح کے وہ لوگ ہوں گے، تو ہمیں آج بھی ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں انہی کے ساتھ جڑ جائیں جا کے، اور آج جو آپ کے مظلوم لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں مظلوم، ان کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو رہے اور ادھر جا کے
دوسری لائن میں صف میں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو اپنا مفاد ہے. تو پھر ایسے ہی لوگ اس وقت بھی موجود ہوں گے, اور پھر جو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ سامنے پھر جو کھڑا ہے وہ کون ہے, اس کی کیا جد و جہد ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. وہ پھر اپنا مفاد جب عزیز رکھتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی نظر آ رہا ہے. آخر اس پورے رجیم کو پاکستان پر نافذ رکھنے میں کتنے لوگ سہولت کار ہیں, کتنے لوگ, کتنے ادارے, کتنے آپ کے ججز ہیں, بیوروکریسی ہے, آپ کے سیاستدان ہیں, آپ کی صحافی لوگوں میں سے ہیں, وکلاء ہیں, کتنے لوگ ہیں. تو آخر وہ لوگ بھی تو ہیں نا, ہیں تو وہ یہ سارا سسٹم ابھی تک کسی نہ کسی طرح وہ چلا رہے ہیں نا. تو پھر اس وقت بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے. تو یہ بے ضمیر لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, اور اس لیے اب اس جواب نے مجھے خود ہی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اس پہ میں حیرت نہ ہی کروں. بہرحال اللہ تعالیٰ فاطمہ جناح صاحبہ کی بخشش فرمایا, آج ان کی برسی ہے. آخر میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں آج جو ہے وہ کافی زیادہ بارش ہوئی, اور اس بارش کے بعد جو ہے ہر طرف پانی پانی ہو گیا. سڑکیں جو ہیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں, اور بہت سی اہم شاہراہوں پر بھی ایون کافی زیادہ پانی کھڑا ہے. اچھا, اب اس کے اوپر نا میں ذرا تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ بہت اس کو سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہر دور میں ہی ہم دیکھتے ہیں بارش بھی ہوتی ہے, پانی بھی کھڑا ہوتا ہے, نکل بھی جاتا ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہر دور میں ہی جو مخالف سیاسی جماعت ہے وہ اس کو ایک نااہلی کے طور پر پیش بھی کرتی ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتی ہے. ہر دور میں اگر میں آپ کو آنیسٹ اوپینین دوں تو پنجاب میں ہمیشہ ہی جو صورتحال ہے, خاص طور پہ لاہور میں اور ادروائز بھی پنجاب میں, وہ اتنی ناقص نہیں ہوتی جیسی آپ سندھ کے اندرون علاقوں میں یا بلوچستان میں دیکھتے ہیں. وہاں پہ ظاہر پاکستان کے جو صوبہ پنجاب ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت بہرحال بہتری ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیشہ ہر دور میں, یہ کوئی آج مریم نواز نے نہیں کیا, یہ ہر دور میں ہی پاکستان کے وسائل جب پنجاب کے پاس زیادہ تر رہتے ہیں تو اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہے. یہاں پر زیادہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, فوج ہے, ہر چیز زیادہ, چونکہ پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے تو زیادہ ہر طرح کی ریپرزنٹیشن بھی ہر ادارے میں انہی لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہی آپ کو زیادہ انفراسٹرکچر بھی نظر آتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کچھ جگہوں پہ تو یہ بات درست ہے کہ نااہلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت بہت دن پانی اگر کھڑا ہوا ہے, نہیں نکل رہا ہے, تو اس کا ظاہر ہے پھر سیدھا اثر ہی ہے. لیکن ادروائز بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر پانی کھڑا رہتا ہے, لیکن 2-3 گھنٹوں میں وہ نکل جاتا ہے خود ہی. اور اصل جو اس وقت مریم نواز کے اوپر تنقید ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی بہت دیر کھڑا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹوں میں جن سڑکوں پہ کھڑا بھی ہے شاید نکل بھی جائے. وہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ آ کے فوٹو شوٹ کرواتی ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز کر دی ہوئی ہیں, اور جناب وہ جب سے آ گئی ہیں تو اس کے بعد سے کوئی پانی کا قطرہ نظر نہیں آئے گا, اور بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں اور پھر فوٹو شوٹ کرواتی ہیں. پھر ان چیزوں پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں, پانی بھی ہوتا ہے, نکلتا بھی ہے, بہت ساری علاقوں میں نہیں بھی نکلتا, تو آپ نے کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈنری ابھی تک نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہاں جی ان علاقوں میں پانی نہیں. بلکہ حقیقت تو یہ کہ بہت سی نئی سڑکیں جو ابھی انہوں نے بنوائی ہیں وہ پانی میں بیٹھ رہی ہیں. اتنی ناقص کوالٹی کا کام ہو رہا ہے اگر کچھ آپ کروا بھی رہے ہیں سڑکوں کا, کہ وہ چند گھنٹوں کی بارش ہوتی ہے اور پوری سڑک بہہ جاتی ہے, بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں, تو وہ جو سارا سرکاری پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو الٹا ان چیزوں کے اوپر جو ہیں وہ پھر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.